मैं बीवी को सुनार की दुकान पर ले गया और उसकी पसंद से उसे सोने की अंगूठी ले दी। हम दुकान से निकले तो हमें अख्तर साहब और उनकी बीवी मिल गए। पहले मेरी शादी उनकी बेटी से होने वाली थी, मगर उन्होंने इनकार कर दिया था। वो लोग मुझे देखकर चंद लम्हों के लिए रुक गए। मैंने भी उन्हें देखा तो मेरे दिल में कई साल पुरानी बातें एकदम ताजा हो गईं। मैंने अपनी बीवी का हाथ थामा और सलाम किया। अख्तर साहब ने सलाम का जवाब दिया, मगर उनके चेहरे पर वो खुशी नहीं थी जो एक पुराने जानने वाले को देखकर होनी चाहिए। उन्होंने पहले मुझे देखा, फिर मेरी बीवी की उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठी को देखा। उनकी नजरें अचानक अंगूठी पर जम गईं। मैंने गौर किया तो उनकी पेशानी पर पसीने के कतरे नमूदार हो गए थे। मैंने हैरत से पूछा, अख्तर साहब क्या हुआ? आप इस अंगूठी को इस तरह क्यों देख रहे हैं? उन्होंने फौरन नजरें हटा ली और बोले, कुछ नहीं बेटा, बस अच्छी अंगूठी है। मैंने कहा, जी, मेरी बीवी को पसंद आई थी इसलिए ले दी। अख्तर साहब की बीवी ने मेरी बीवी की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। मेरी बीवी ने जवाब दिया, आमीन। हम आगे बढ़ने लगे तो अख्तर साहब ने अचानक मुझे आवाज दी, बेटा एक बात कहूँ? मैं रुक गया। उन्होंने मेरी तरफ देखा और चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोले, जिस दिन तुम्हारे वालिद हमारी बेटी की शादी के लिए मेरे घर आए थे, उस दिन मैंने जो फैसला किया था वो मेरी अपनी मर्जी से नहीं था। ये सुनते ही मैं हैरान रह गया। मैंने कहा, क्या मतलब? आपने तो साफ इनकार किया था। वो बोले, मैंने इनकार किया था, लेकिन वजह वो नहीं थी जो तुम समझते रहे हो। मैंने पूछा, फिर वजह क्या थी? अख्तर साहब ने मेरी बीवी की तरफ देखा और फिर मेरी तरफ देखकर बोले, अभी नहीं। मैंने कहा, अभी नहीं तो कब? इतने साल गुजर गए हैं। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब वक्त आएगा तो तुम्हें खुद सब मालूम हो जाएगा। मैंने कहा, मुझे सिर्फ इतना बता दें कि मेरे वालिद ने आखिर ऐसा क्या किया था कि आपने मेरी शादी अपनी बेटी से करने से इनकार कर दिया। अख्तर साहब ने मेरी तरफ देखा मगर कोई जवाब ना दिया। उनकी बीवी ने फौरन उनका बाजू पकड़ा और बोली, चले, हमें देर हो रही है। अख्तर साहब जाते जाते एक बार फिर मुड़े और बोले, बेटा इस अंगूठी को संभाल कर रखना। मैंने हैरत से पूछा, आपको इस अंगूठी के बारे में क्या मालूम है? वो जवाब दिए बगैर अपनी बीवी के साथ चले गए। मैं काफी देर तक उन दोनों को जाता हुआ देखता रहा। मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, आप इतने परेशान क्यों हो गए हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस अंगूठी के पीछे कोई ऐसी बात है जिसे मैं नहीं जानता। वो बोली, लेकिन अंगूठी तो हमने अभी खरीदी है। मैंने कहा, हाँ, मगर अख्तर साहब का रवैया अजीब था। मेरी बीवी ने हंसकर कहा, शायद उन्हें पुरानी बात याद आ गई हो। मैंने कहा, हो सकता है, लेकिन मेरे दिल ने इस बात को कबूल नहीं किया। हम गाड़ी में बैठे और घर की तरफ चल पड़े। रास्ते भर मेरी नजरें बार बार मेरी बीवी की उंगली में मौजूद अंगूठी पर जाती रहीं। मैंने उससे पूछा, तुम्हें ये अंगूठी वाकई बहुत पसंद है? वो मुस्कुराकर बोली, जी हाँ, पता नहीं क्यों, लेकिन इसे देखते ही मुझे अजीब सी खुशी हुई थी। मैंने कहा, क्या तुमने पहले कभी ऐसा डिजाइन देखा है? वो बोली, मुझे याद नहीं, लेकिन ऐसा लगता है जैसे मैंने इसे कहीं पहले देखा हो। मैंने मजाक में कहा, शायद ख्वाब में। वो हंस पड़ी। घर पहुंचकर हमने खाना खाया और मामूल के मुताबिक बातें करने लगे। रात को मेरी बीवी सो गई, मगर मेरी आंखों से नींद गायब थी। मैंने आहिस्ता से उसकी उंगली से अंगूठी उतारी और उसे मेज पर रख दिया। न जाने क्यों मैं उसे गौर से देखने लगा। दुकान पर मैंने उस अंगूठी को इतनी तवज्जो से नहीं देखा था। अब जब मैंने उसे रोशनी के करीब किया तो मुझे उसके अंदर एक निहायत बारीक सा निशान दिखाई दिया। मैंने मोबाइल की रोशनी तेज की। वो निशान एक छोटे से हर्फ की तरह था। मेरा दिल अचानक तेज धड़कने लगा क्योंकि वो हर्फ मेरे वालिद के नाम का पहला हर्फ था। मैंने खुद को समझाया कि ये महज इत्तेफाक है। मैंने अंगूठी वापस मेज पर रखी और बिस्तर पर आकर लेट गया। रात तकरीबन 12 बजे मेरा फोन बजा। नामालूम नंबर था। मैंने फोन उठाया और कहा, हेलो, कौन? दूसरी तरफ कुछ देर खामोशी रही। फिर एक भारी आवाज आई, तुमने आज वो अंगूठी खरीद ली है? मेरे हाथ ठंडे हो गए। मैंने पूछा, आप कौन हैं? वो बोला, ये सवाल मत करो, बस मेरी बात गौर से सुनो। मैंने कहा, आपको इस अंगूठी के बारे में कैसे मालूम? वो बोला, क्योंकि वो अंगूठी तुम्हारी नहीं थी, वो सिर्फ तुम तक पहुंचने के लिए रखी गई थी। मैंने गुस्से से कहा, साफ साफ बात करो। वो बोला, अगर अपनी बीवी को महफूज देखना चाहते हो तो कल सुबह तक उसे घर से बाहर मत निकालना।
میں نے فوراً پوچھا تم کون ہو، لیکن کال بند ہو گئی۔ میں نے نمبر دوبارہ ملایا مگر فون بند تھا۔ میری بیوی جاگ گئی اور پوچھنے لگی کس کی کال تھی۔ میں نے جھوٹ بول دیا، غلط نمبر تھا۔ وہ دوبارہ سو گئی مگر میں پوری رات جاگتا رہا۔ صبح میں نے فیصلہ کیا کہ سب سے پہلے اسی سنار کے پاس جاؤں گا جہاں سے انگوٹھی خریدی تھی۔ میری بیوی نے پوچھا آپ اتنی جلدی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا دکان پر ایک کام ہے۔ وہ بھی میرے ساتھ چلنے لگی۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی لیکن پھر سوچا کہ اسے گھر پر اکیلا چھوڑنا بھی ٹھیک نہیں۔ ہم دکان پر پہنچے۔ میں نے سنار کو انگوٹھی دکھائی اور کہا مجھے اس کے اندر ایک نشان نظر آ رہا ہے۔ سنار نے انگوٹھی ہاتھ میں لی۔ جیسے اس کی نظر اندر موجود نشان پر پڑی اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے فوراً دکان کا شٹر نیچے کر دیا۔ میں نے پوچھا آپ نے دکان کیوں بند کر دی؟ وہ بولا آپ یہ انگوٹھی کہاں سے لائے ہیں؟ میں نے کہا آپ ہی کی دکان سے خریدی ہے۔ وہ بولا نہیں یہ ممکن نہیں۔ میں نے غصے سے کہا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر لے کر گیا تھا۔ وہ بولا آپ نے انگوٹھی ضرور یہاں سے لی تھی لیکن یہ وہ انگوٹھی نہیں جو آپ کو دی گئی تھی۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے ایک پرانا رجسٹر نکالا اور اسے کھولتے ہوئے بولا آپ کے والد یہاں تقریباً 16 سال پہلے آئے تھے۔ میں چونک گیا۔ میں نے پوچھا میرے والد؟ وہ بولا جی انہوں نے ایک انگوٹھی بنوائی تھی۔ میں نے پوچھا کس کے لیے؟ وہ بولا انہوں نے کہا تھا کہ یہ خاص لڑکی کے لیے ہے لیکن وہ لڑکی اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ میں نے کہا کون لڑکی؟ سنار خاموش ہو گیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا مجھے سچ بتائیے۔ وہ بولا میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے والد نے اس انگوٹھی کے اندر یہ نشان خود بنوایا تھا۔ میں نے پوچھا یہ نشان کیوں؟ وہ بولا انہوں نے کہا تھا کہ جب انگوٹھی صحیح شخص تک پہنچے گی تو ایک پرانا راز کھلے گا۔ میری بیوی نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ میں نے پوچھا وہ صحیح شخص کون تھا؟ سنار نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں نے کہا پھر یہ انگوٹھی میری بیوی تک کیسے پہنچی؟ سنار نے جواب نہیں دیا۔ میں نے دوبارہ پوچھا کیا کسی نے حال ہی میں یہ انگوٹھی آپ کی دکان پر رکھی تھی؟ اس نے نظریں جھکا لی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کچھ چھپا رہا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا دیکھیں میرے والد اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر ان کی زندگی سے جڑا کوئی راز ہے تو مجھے جاننے کا حق ہے۔ سنار نے گہری سانس لی اور بولا آپ آج رات پرانے پل کے پاس آ جائیں، میں وہاں آپ کو سب کچھ بتاؤں گا۔ میں نے کہا میں اپنی بیوی کے ساتھ آؤں گا۔ وہ بولا نہیں اکیلے آنا۔ میں نے کہا اگر آپ نے کوئی غلط حرکت کی تو؟ وہ بولا میں آپ کو بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ہم دکان سے نکل آئے۔ میری بیوی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی کہا مجھے یہ سب اچھا نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا مجھے بھی نہیں۔ وہ بولی پولیس کو بتا دیں۔ میں نے کہا ابھی ہمارے پاس شک ہے، ثبوت نہیں۔ گھر پہنچ کر میں نے اپنے والد کی پرانی الماری کھولی۔ میں نے ان کی چیزیں نکالنا شروع کی۔ کچھ پرانے کپڑے تھے، کچھ رسیدیں تھیں اور ایک پرانی ڈائری تھی۔ میں نے ڈائری کھولی، زیادہ تر صفحات خالی تھے۔ آخری صفحے پر ایک جملہ لکھا تھا جس دن وہ انگوٹھی واپس آئے سمجھ لینا کہ میرے بیٹے کو سچ بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے ڈائری ہاتھ سے گرا دی۔ میری بیوی نے پوچھا کیا ہوا؟ میں نے کہا کچھ نہیں، میں اسے ابھی کچھ نہیں بتانا چاہتا تھا۔ رات 8 بجے میں اکیلا پرانے پل کے پاس پہنچا۔ سنار پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اس نے مجھے دیکھ کر کہا تم آ گئے۔ میں نے کہا اب سچ بتاؤ۔ وہ بولا تمہارے والد کی موت جس طرح ہوئی تھی وہ ویسی نہیں تھی جیسی تمہیں بتائی گئی۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ وہ بولا تمہارے والد بیمار نہیں ہوئے تھے۔ میرے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے پوچھا پھر کیا ہوا تھا؟ وہ اپنی جیب سے پرانی تصویر نکالنے لگا۔ اچانک دور سے گاڑیوں کی آواز آئی۔ سنار نے تصویر میرے ہاتھ میں دی اور بولا اگر تم نے یہ تصویر دیکھ لی تو تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ تمہارا دشمن کون ہے، لیکن ابھی یہاں سے چلے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ بولا وہ لوگ آ گئے ہیں۔ میں نے پیچھے دیکھا، 2 گاڑیاں ہماری طرف آ رہی تھیں۔ سنار اچانک اندھیرے میں بھاگ گیا۔ میں بھی اپنی گاڑی کی طرف دوڑا۔ گھر پہنچ کر میں نے تصویر دیکھی۔ اس میں میرے والد کے ساتھ اختر صاحب اور ایک تیسرا شخص کھڑا تھا۔ میں اس تیسرے شخص کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا لیکن اچانک میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ مجھے لگا میں نے اسے پہلے کہیں دیکھا ہے۔ میں نے تصویر اپنی بیوی کو دکھائی۔ وہ بھی کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر بولی یہ تو۔ میں نے پوچھا کیا؟
وہ بولی مجھے لگتا ہے میں اس آدمی کو جانتی ہوں۔ میں نے کہا کہاں دیکھا ہے؟ وہ بولی مجھے یاد نہیں آ رہا۔ اسی وقت میرے فون پر ایک پیغام آیا، تصویر اپنے پاس رکھو لیکن اختر صاحب پر اعتبار مت کرنا۔ میں نے فون بند کر دیا۔ میری بیوی نے پوچھا کس کا پیغام تھا؟ میں نے کہا ابھی معلوم نہیں۔ اگلی صبح میں اختر صاحب کے گھر پہنچا۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہی کہا مجھے معلوم تھا ایک دن تم ضرور آؤ گے۔ میں نے تصویر ان کے سامنے رکھ دی۔ ان کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ انہوں نے کہا یہ تصویر تمہیں کہاں سے ملی؟ میں نے کہا سنار نے دی ہے۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے، پھر بولے تمہارے والد بہت اچھے انسان تھے۔ میں نے کہا مجھے تعریف نہیں، سچ چاہیے۔ انہوں نے کہا میں نے تمہاری شادی سے انکار اس لیے نہیں کیا تھا کہ تم غریب تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا پھر کیوں؟ وہ بولے کیونکہ تمہارے والد کی دشمنی بہت خطرناک لوگوں سے تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری بیٹی اس دشمنی کی وجہ سے بیوہ ہو جائے۔ میں نے پوچھا آپ کو کس کا ڈر تھا؟ انہوں نے کہا سلیم کا۔ میں نے کہا یہ سلیم کون ہے؟ اختر صاحب بولے ایک ایسا آدمی جس نے تمہارے والد کے کاروبار میں شراکت داری کی، پھر ان کے اعتماد کو دھوکہ دیا۔ میں نے پوچھا اب وہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا جھوٹ مت بولے۔ وہ بولے کاش میں تمہیں سب کچھ بتا سکتا۔ اسی وقت ان کی بیوی اندر آئی اور بولی اب اسے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ وہ بولی تمہارے والد نے تمہیں بچانے کے لیے بہت کچھ چھپایا تھا۔ میں نے پوچھا میرے والد کی موت کیسے ہوئی؟ وہ بولی تمہارے والد کو یقین تھا کہ ان کے قریب موجود کوئی شخص انہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ میں نے کہا وہ شخص کون تھا؟ انہوں نے کہا وہ شخص تمہیں بہت عزیز تھا۔ میں نے پوچھا کیا آپ نام بتا سکتی ہیں؟ وہ خاموش ہو گئی۔ اختر صاحب نے کہا آج نہیں۔ میں غصے سے وہاں سے نکل آیا۔ گھر آ کر میں نے اپنے والد کے کمرے کی ہر چیز دوبارہ دیکھنا شروع کی۔ ایک دیوار پر مجھے اینٹوں کے رنگ میں فرق نظر آیا۔ میں نے ہاتھ مارا تو کھوکھلی آواز آئی۔ میں نے اوزار لیا اور دیوار کھول دی۔ اندر ایک چھوٹا سا صندوق تھا۔ صندوق کے اندر ایک خط، کچھ کاغذات اور ایک پرانی چابی تھی۔ خط پر لکھا تھا میرے بیٹے کے نام۔ میں نے خط کھولا۔ میرے والد نے لکھا تھا بیٹا اگر یہ خط تم تک پہنچ گیا ہے تو سمجھ لو کہ میری زندگی کا وہ راز جسے میں نے تم سے چھپایا اب تمہارے سامنے آنے والا ہے۔ تمہیں شاید لگے گا کہ میں نے بہت سے لوگوں پر اعتماد کیا، لیکن حقیقت میں نے سب پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ میں نے کچھ لوگوں کو جان بوجھ کر اپنے قریب رکھا تاکہ اصل دشمن تک پہنچ سکوں۔ اگر میں مر جاؤں تو کسی ایک شخص پر فوراً الزام مت لگانا، اس انگوٹھی کے نشان کو دیکھنا اور پھر اس چابی کو تلاش کرنا۔ چابی وہاں استعمال کرنا جہاں تم نے بچپن میں کبھی جانے سے ڈر محسوس کیا تھا۔ میں نے خط دوبارہ پڑھا۔ بچپن میں ایک ایسی جگہ تھی جس سے میں ہمیشہ ڈرتا تھا۔ ہمارے پرانے گھر کے پیچھے ایک بند کمرہ تھا جس میں میرے والد مجھے کبھی نہیں جانے دیتے تھے۔ میں نے اگلے دن اپنی بیوی کو ساتھ لیا اور پرانے گھر پہنچا۔ کمرہ برسوں سے بند تھا۔ دروازہ کھولنے کے لیے وہی پرانی چابی استعمال ہوئی۔ دروازہ کھولا تو اندر گرد اور پرانی چیزیں پڑی تھیں۔ ایک میز پر میرے والد کی کچھ فائلیں تھیں۔ ایک فائل پر لکھا تھا سلیم، دوسری پر لکھا تھا اختر، تیسری فائل پر صرف ایک لفظ لکھا تھا اپنا۔ میں نے فائل کھولی تو میرے ہاتھ سے کاغذات گر گئے۔ ان میں میرے خاندان کے افراد کے نام تھے۔ ہر شخص کے سامنے کچھ نہ کچھ لکھا تھا، کسی کے بارے میں قرض، کسی کے بارے میں کاروبار، کسی کے بارے میں ذاتی معلومات۔ آخر میں میرے نام کے سامنے صرف ایک جملہ تھا، اسے حقیقت سے دور رکھنا جب تک وقت نہ آ جائے۔ میری بیوی نے کہا آپ کے والد آپ کو بچانا چاہتے تھے۔ میں نے کہا لیکن کس سے؟ اسی وقت باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ میں نے دروازہ بند کر دیا۔ کسی نے باہر سے آواز دی بیٹا دروازہ کھولو۔ یہ میرے چچا کی آواز تھی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ پریشان کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سچ تلاش کر رہا ہوں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور بولے تو پھر تم بہت دیر کر چکے ہو۔ میں نے پوچھا کیا آپ میرے والد کی موت کے بارے میں جانتے ہیں؟ وہ خاموش رہے۔ میں نے کہا مجھے جواب چاہیے۔ وہ بولے تمہارے والد کی موت قدرتی نہیں تھی۔ میں نے کہا کس نے انہیں مارا؟ انہوں نے کہا میں نام نہیں لے سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ بولے کیونکہ وہ شخص آج بھی زندہ ہے اور تمہارے بہت قریب ہے۔
میں نے کہا مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ بولے تمہیں اپنے دشمن سے نہیں اپنی محبت سے ڈرنا چاہیے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کیا مطلب؟ وہ کچھ کہنے ہی والے تھے کہ باہر ایک گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ انہوں نے فوراً کہا یہاں سے نکل جاؤ۔ میں نے پوچھا کون آیا ہے؟ وہ بولے جس کا تم انتظار نہیں کر رہے۔ ہم دونوں پچھلے دروازے سے باہر نکل گئے۔ گاڑی کے اندر بیٹھتے ہی میرے چچا نے کہا اگر تمہیں اپنی بیوی سے محبت ہے تو اسے ابھی کچھ مت بتانا۔ میں نے غصے سے کہا میری بیوی کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا شاید بہت زیادہ۔ میں نے ان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے فوراً کہا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ قصوروار ہے، میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن تم نے اس سے شادی کی اس دن تمہاری زندگی کے کئی پرانے راز دوبارہ حرکت میں آ گئے۔ میں نے پوچھا آپ آخر کہنا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہاری بیوی کو وہ انگوٹھی پہلے سے معلوم تھی۔ میں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم، میں گھر آیا تو میری بیوی خاموش بیٹھی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ بولی مجھے آپ سے ایک بات کہنی ہے۔ میں نے کہا کہو۔ وہ اپنی انگلی سے انگوٹھی اتار کر میرے سامنے رکھتے ہوئے بولی میں نے یہ انگوٹھی پہلے دیکھی ہے۔ میرا دل رکنے لگا۔ میں نے پوچھا کہاں؟ وہ بولی مجھے یاد نہیں لیکن بچپن میں میرے والد کے پاس ایک ایسی ہی انگوٹھی تھی۔ میں نے حیرت سے پوچھا تمہارے والد کے پاس؟ وہ بولی جی۔ میں نے کہا تم نے پہلے کبھی یہ بات کیوں نہیں بتائی؟ وہ بولی کیونکہ مجھے خود یاد نہیں تھا۔ آج جب میں نے اسے دوبارہ غور سے دیکھا تو کچھ یاد آیا۔ میں نے انگوٹھی اس کے ہاتھ سے لے لی۔ اچانک مجھے اختر صاحب کا چہرہ یاد آیا، ان کا خوف، ان کی نظریں، ان کی خاموشی۔ مجھے لگا کہ شاید میری شادی بھی اس راز کا حصہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا تمہارے والد نے کبھی میرے والد سے کیا بات کی تھی؟ وہ بولی مجھے نہیں معلوم۔ میں نے کہا کوشش کرو یاد کرنے کی۔ وہ بولی مجھے صرف اتنا یاد ہے کہ ایک رات میرے والد بہت پریشان تھے۔ انہوں نے میری ماں سے کہا تھا کہ اگر یہ رشتہ ہو گیا تو ہماری بیٹی محفوظ نہیں رہے گی۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا تمہاری شادی میرے ساتھ ہونے سے تمہیں خطرہ کیوں تھا؟ وہ بولی مجھے نہیں معلوم۔ اسی رات پھر نامعلوم نمبر سے کال آئی۔ میں نے فون اٹھایا، وہی بھاری آواز تھی۔ اب تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ انگوٹھی کس لیے ہے۔ میں نے کہا سامنے آ کر بات کرو۔ وہ بولا جلد ہی۔ میں نے پوچھا سلیم کہاں ہے؟ وہ بولا سلیم تمہارے خیال سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ میں نے کہا کیا وہ میرے گھر میں ہے؟ دوسری طرف خاموشی ہوئی، پھر آواز آئی اپنے ارد گرد دیکھو۔ کال بند ہو گئی۔ میں نے فوراً گھر کے تمام دروازے چیک کیے، کوئی نہیں تھا، لیکن میز پر ایک لفافہ رکھا تھا۔ میں نے وہ لفافہ کھولا تو اندر ایک تصویر تھی۔ تصویر میں میری شادی کا دن تھا۔ میں نے تصویر دیکھی تو حیران رہ گیا کیونکہ تصویر میں ایک ایسا شخص کھڑا تھا جو ہماری شادی میں آیا ہی نہیں تھا۔ میری بیوی نے تصویر دیکھی تو اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ بولی یہ شخص؟ میں نے پوچھا تم اسے جانتی ہو؟ وہ بولی یہ میرے والد کا پرانا دوست تھا۔ میں نے کہا نام؟ وہ بولی سلیم۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے پوچھا تم اس شخص کے بارے میں پہلے سے معلوم تھا؟ وہ بولی نہیں، مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ میرے والد کا ایک پرانا کاروباری دوست تھا جس سے بعد میں ان کا رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ مجھے اس کا نام بھی یاد نہیں تھا۔ میں نے کہا لیکن تم نے ابھی اس تصویر کو دیکھ کر فوراً نام لے لیا؟ وہ بولی کیونکہ بچپن میں نے اسے ایک بار دیکھا تھا، مجھے صرف چہرہ یاد تھا۔ میں نے تصویر میز پر رکھ دی۔ اب مجھے یقین ہو چکا تھا کہ میری شادی، میری بیوی، اختر صاحب، میرے والد اور وہ انگوٹھی ایک ہی راز کے مختلف حصے ہیں۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی پر اعتماد نہیں کروں گا۔ میں نے پہلے سونار کو فون کیا، اس کا فون بند تھا۔ پھر اختر صاحب کو فون کیا، انہوں نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ میں نے اپنے چچا کو فون کیا تو انہوں نے صرف اتنا کہا گھر سے باہر مت نکلنا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا کیونکہ آج تمہارے والد کی برسی ہے۔ میں نے کہا اس کا اس معاملے سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے کہا آج رات تمہیں خود معلوم ہو جائے گا۔ شام کو میں والد کی قبر پر گیا، میری بیوی بھی میرے ساتھ تھی۔ ہم نے دعا کی، واپس آنے لگے تو قبر کے پاس ایک چھوٹا سا لفافہ پڑا تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اندر میرے والد کی تصویر تھی اور پیچھے لکھا تھا جس شخص نے تمہیں اس قبر تک پہنچایا اسی سے پوچھنا کہ تمہارے والد نے آخری دن اسے کیا کہا تھا۔ میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ کس نے رکھا ہوگا؟ وہ بولی شاید کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں نے قبرستان کے ارد گرد دیکھا مگر کوئی نظر نہیں آیا۔ اسی وقت مجھے دور ایک آدمی دکھائی دیا
میں اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ ایک گاڑی میں بیٹھ کر نکل گیا۔ میں نے گاڑی کا نمبر نوٹ کر لیا۔ گھر پہنچ کر میں نے نمبر اپنے چچا کو بھیجا۔ انہوں نے جواب دیا اس گاڑی کا مالک سلیم نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر کون ہے؟ انہوں نے کہا وہ نام سن کر تم حیران ہو جاؤ گے۔ میں نے پوچھا بتائیں۔ کچھ دیر بعد ان کا پیغام آیا، اختر صاحب۔ میں نے فوراً انہیں فون کیا مگر انہوں نے فون نہیں اٹھایا۔ میری بیوی نے کہا شاید ہمیں ان کے گھر جانا چاہیے۔ ہم ان کے گھر پہنچے تو دروازہ کھلا تھا، اندر کوئی نہیں تھا۔ میز پر ایک کپ چائے رکھی تھی جو ابھی گرم تھی۔ میں نے کہا وہ ابھی یہاں تھے۔ میری بیوی نے کمرے میں دیکھا، ایک الماری کھلی ہوئی تھی، اندر سے ایک فائل باہر نکلی ہوئی تھی۔ میں نے فائل کھولی تو اس میں میری بیوی کے بچپن کے کاغذات تھے۔ میں نے حیرت سے کہا یہ یہاں کیوں ہیں؟ میری بیوی نے فائل اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اس کے اندر ایک پرانی تصویر تھی۔ اس تصویر میں میری بیوی ایک چھوٹی بچی تھی اور اس کے ساتھ میرے والد کھڑے تھے۔ میں حیران رہ گیا۔ میں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میری بیوی بھی حیران تھی۔ وہ بولی مجھے تو یاد ہی نہیں کہ میں آپ کے والد سے کبھی ملی تھی۔ میں نے تصویر کے پیچھے دیکھا، وہاں تاریخ لکھی تھی۔ وہ تاریخ میری بیوی کی پیدائش کے صرف چند ماہ بعد کی تھی۔ میں نے پوچھا تمہارے والد میرے والد سے کب ملتے تھے؟ وہ بولی مجھے معلوم نہیں۔ اسی وقت کمرے کے باہر کسی کے قدموں کی آواز آئی۔ ہم دونوں خاموش ہو گئے۔ دروازہ کھلا اور اختر صاحب اندر آئے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا تو چند لمحوں کے لیے ان کے چہرے پر حیرت آئی۔ پھر انہوں نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ میں نے تصویر ان کے سامنے رکھ دی۔ انہوں نے تصویر دیکھی اور کرسی پر بیٹھ گئے۔ میں نے کہا اب مجھے سب بتائیے۔ وہ بولے تمہاری بیوی کے والد اور تمہارے والد ایک وقت میں بہت قریب تھے۔ میں نے پوچھا پھر دشمنی کیوں ہوئی؟ انہوں نے کہا دشمنی نہیں ہوئی تھی، ہم نے جان بوجھ کر دنیا کو یہ دکھایا کہ ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا سلیم کی وجہ سے۔ میں نے پوچھا سلیم کیا چاہتا تھا؟ وہ بولے تمہارے والد کے کاروبار کے ساتھ ساتھ ایک ایسی چیز جس کی قیمت پیسے سے کہیں زیادہ تھی۔ میں نے پوچھا وہ کیا چیز تھی؟ اختر صاحب نے میری بیوی کی طرف دیکھا، ان کے آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا یہ بچی۔ میری بیوی نے حیرت سے پوچھا میں؟ وہ بولے ہاں۔ میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا تمہارے والد کو معلوم ہو گیا تھا کہ سلیم کچھ بچوں کو غیر قانونی طریقے سے بیرون ملک بھیجنے والے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ تمہاری بیوی اس وقت بہت چھوٹی تھی اور اتفاق سے اس نے ایک ایسی بات دیکھ لی تھی جو اسے نہیں دیکھنی چاہیے تھی۔ میری بیوی کے چہرے پر خوف آ گیا۔ وہ بولی مجھے کچھ یاد نہیں۔ اختر صاحب نے کہا تمہیں یاد نہیں لیکن تمہارے والدین کو سب یاد تھا، اس لیے تمہارے والد نے تمہیں شہر سے دور بھیج دیا تھا۔ میں نے پوچھا پھر میرے والد کا اس میں کیا کردار تھا؟ اختر صاحب بولے تمہارے والد نے سلیم کے خلاف ثبوت جمع کرنے شروع کیے۔ میں نے کہا اور پھر انہیں قتل کر دیا گیا؟ انہوں نے سر جھکا لیا۔ میں نے پوچھا کیا سلیم نے انہیں مارا؟ وہ بولے سلیم نے ہاتھ استعمال کیا لیکن حکم کسی اور کا تھا۔ میں نے کہا کون؟ اختر صاحب نے جواب نہیں دیا۔ میں نے غصے سے کہا آپ ہر بار مجھے اسی مقام پر لا کر خاموش کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ بولے کیونکہ اگر میں نام لے دوں تو شاید تم مجھے بھی معاف نہ کر سکو۔ میں نے کہا آپ نام لیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وہ بولے اثر غدار وہ شخص ہے جس نے تمہارے والد کے تمام کاغذات تک رسائی حاصل کی تھی۔ میں نے کہا وہ کون تھا؟ وہ بولے تمہارے والد کا سب سے قابل اعتماد آدمی۔ میں نے پوچھا ملازم؟ وہ بولے نہیں۔ میں نے کہا چچا؟ وہ بولے نہیں۔ میں نے کہا پھر کون؟ وہ بولے میں ابھی نام نہیں بتا سکتا۔ اسی وقت باہر گاڑی رکنے کی آواز آئی۔ اختر صاحب نے فوراً پچھلے دروازے سے نکلنے کو کہا۔ میں نے پوچھا کون آیا ہے؟ انہوں نے کہا وہی جس سے ہم اتنے سال بھاگ رہے ہیں۔ ہم گھر سے نکل کر ایک گلی میں پہنچے، وہاں ایک گاڑی کھڑی تھی، ہم اس میں بیٹھ گئے اور اختر صاحب نے گاڑی چلانا شروع کر دی۔ راستے میں انہوں نے کہا اگر تمہیں حقیقت چاہیے تو آج رات اپنے والد کے پرانے دفتر جانا۔ میں نے پوچھا وہ دفتر تو کئی سال پہلے بند ہو چکا ہے۔ وہ بولے اسی لیے وہاں جاؤ۔ رات کو ہم پرانے دفتر پہنچے۔ اختر صاحب نے ایک پرانی چابی سے دروازہ کھولا، اندر ہر طرف گرد تھی۔ انہوں نے مجھے ایک کمرے میں لے جا کر کہا یہاں تمہارے والد نے آخری بار ایک اہم فائل چھپائی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں؟ انہوں نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے قالین اٹھایا تو نیچے لکڑی کا تختہ تھا، اسے اٹھانے پر ایک خفیہ خانہ نظر آیا، اندر ایک ٹیپ ریکارڈر،
کچھ کاغذات اور ایک لفافہ تھا۔ لفافے پر میرا نام لکھا تھا۔ میں نے اسے کھولا، اندر میرے والد کا خط تھا۔ انہوں نے لکھا تھا، بیٹا اگر یہ خط تم تک پہنچا ہے تو سمجھ لو کہ تم اس سچ کے بہت قریب پہنچ چکے ہو۔ میں نے تمہاری شادی اختر کی بیٹی سے اس لیے نہیں ہونے دی کہ میں نہیں چاہتا تھا کہ سلیم دوبارہ تمہاری زندگی میں داخل ہو، لیکن شاید میں نے غلطی کی۔ مجھے لگا تھا کہ تمہیں دور رکھ کر میں تمہیں بچا لوں گا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایک دن وہی لوگ جن سے میں تمہیں بچا رہا ہوں تمہیں میری موت کا راز تلاش کرنے پر مجبور کریں گے۔ انگوٹھی کو کبھی مت پھینکنا، اس کے اندر موجود نشان ایک نقشہ ہے۔ اس نقشے کا دوسرا حصہ اس گھر میں ہے جہاں تم نے اپنی زندگی کے پہلے 5 سال گزارے تھے۔ میں نے خط پڑھ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ بولی ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ اس نقشے کا دوسرا حصہ اس گھر میں ہے جہاں تم نے اپنی زندگی کے 5 سال گزارے تھے۔ میں نے خط پڑھ کر اپنی بیوی کی طرف دیکھا، وہ بولی ہمیں وہاں جانا ہوگا۔ اختر صاحب نے کہا لیکن احتیاط کرنا۔ ہم اگلی صبح اس پرانے گھر پہنچے۔ وہ گھر برسوں سے بند تھا۔ دروازہ کھولنے پر اندر سے پرانی لکڑی اور مٹی کی بو آئی۔ مجھے اپنا بچپن یاد آنے لگا۔ میں نے ایک کمرے کی دیوار دیکھی، وہاں بچپن میں ایک عجیب سا نشان بنا ہوا تھا۔ میں نے انگوٹھی اس نشان کے قریب کی تو دونوں نشان ایک دوسرے سے مل گئے۔ دیوار کے اندر سے کلک کی آواز آئی، ایک چھوٹا سا خانہ کھل گیا، اس میں ایک میموری کارڈ تھا۔ ہم اسے لے کر گھر آئے، میں نے کمپیوٹر پر اسے چلایا، ایک ویڈیو کھلی، اس میں میرے والد بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا بیٹا اگر تم یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو میں شاید اس دنیا میں نہیں ہوں۔ شاید تمہیں لگے گا کہ سلیم ہی سب کچھ ہے، لیکن سلیم صرف ایک آدمی ہے۔ اس کے پیچھے ایک ایسا شخص ہے جس نے تمہاری پوری زندگی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کیا۔ وہ شخص تمہیں بچانے والا بن کر تمہارے قریب رہے گا، وہ تمہیں مشورے دے گا، تمہیں پیسے دے گا، تمہاری شادی میں مدد کرے گا اور تمہیں ہر اس شخص سے دور رکھے گا جو حقیقت کے قریب لے جا سکتا ہے۔ ویڈیو یہاں رک گئی، پھر دوسری فائل کھلی، اس میں میرے والد کی آواز تھی۔ اس شخص کا نام میں ویڈیو میں نہیں لے سکتا، لیکن ایک نشان چھوڑ رہا ہوں، وہ نشان اس انگوٹھی کے نشان سے ملتا ہے۔ جب دونوں نشان ایک جگہ ملیں گے تو تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ میں نے انگوٹھی دوبارہ دیکھی، اسی وقت میری بیوی نے کہا یہ نشان تو میرے والد کی پرانی گھڑی پر بھی تھا۔ میں چونک گیا۔ میں نے اختر صاحب سے پوچھا تو انہوں نے کہا وہ گھڑی ابھی بھی ان کے پاس ہے۔ ہم دونوں ان کے گھر گئے، اختر صاحب نے گھڑی نکالی، اس کے پیچھے وہی نشان بنا ہوا تھا۔ میں نے انگوٹھی گھڑی کے قریب کی تو ایک چھوٹا سا خفیہ خانہ کھل گیا۔ اندر ایک کاغذ تھا، اس پر صرف ایک نام لکھا تھا۔ میں نے نام پڑھا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ یہ وہ نام تھا جسے میں اپنی زندگی میں کبھی دشمن سمجھ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ اختر صاحب نے کہا میں جانتا ہوں تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے کہا یہ شخص میرے ساتھ اتنا اچھا رہا ہے۔ وہ بولے اسی لیے تو تمہارے والد اسے خطرناک سمجھتے تھے۔ میری بیوی نے پوچھا کیا وہی سلیم کا اصل ساتھی ہے؟ اختر صاحب نے کہا ہاں۔ میں نے کہا تو پھر سلیم کہاں ہے؟ انہوں نے کہا سلیم زندہ ہے۔ میں چونک گیا۔ اختر صاحب بولے وہ تمہارے سامنے کئی بار آ چکا ہے لیکن تم نے اسے پہچانا نہیں۔ میں نے پوچھا کہاں؟ انہوں نے کہا سونار کی دکان پر۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ سونار بھی اس راز کا حصہ ہو سکتا ہے۔ ہم دکان پر پہنچے تو شٹر بند تھا۔ پڑوسی نے بتایا کہ سونار صبح سے دکان نہیں کھول رہا۔ ہم نے اس کے گھر کا پتہ لیا، وہاں پہنچے تو گھر خالی تھا، لیکن میز پر ایک خط رکھا تھا۔ خط میں لکھا تھا اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو سمجھ لو کہ میں تمہیں چھوڑ کر جا چکا ہوں۔ میں تمہارا دشمن نہیں تھا، لیکن میں نے بہت سال خاموش رہ کر غلطی کی۔ سلیم کا اصل نام کچھ اور ہے۔ وہ شخص تمہارے والد کے دفتر میں ملازم بن کر آیا تھا، لیکن حقیقت میں وہ ایسے گروہ کا حصہ تھا جو کاروباری لوگوں کو بلیک میل کرتا تھا۔ تمہارے والد نے اسے پہچان لیا تھا۔ اس نے تمہارے والد کو راستے سے ہٹانے کے لیے تمہارے سب سے قریبی شخص کو استعمال کیا۔ میں نے خط پڑھا تو میری نظریں اپنی بیوی پر پڑی۔ اس نے کہا آپ مجھ پر شک تو نہیں کر رہے؟ میں نے فوراً اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا نہیں، میں تم پر کبھی شک نہیں کر سکتا۔ وہ رو پڑی۔ میں نے کہا ہم اس راز کو مل کر ختم کریں گے۔ اسی رات مجھے کال آئی، دوسری طرف وہی بھاری آواز تھی۔ وہ بولا تم بہت قریب آ گئے ہو۔ میں نے کہا اب چھپنے کی ضرورت نہیں۔ وہ ہنسا اور بولا تمہیں لگتا ہے تم نے راز حل کر لیا؟ میں نے کہا سلیم تم ہو؟ وہ بولا نہیں۔ میں نے کہا پھر کون ہو؟ وہ بولا میں وہ شخص ہوں جسے تم نے
آج تک اپنا محسن سمجھا ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولا کل صبح اپنے گھر کے باہر آنا، میں تمہیں وہ چیز دوں گا جو تمہارے والد نے مرنے سے پہلے مجھے دی تھی۔ کال بند ہو گئی۔ اگلی صبح میں باہر نکلا تو ایک لفافہ پڑا تھا، اس میں ایک پرانی گھڑی تھی۔ وہ گھڑی میرے والد کی تھی، اس کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی۔ تصویر میں میرے والد، سلیم اور ایک تیسرا شخص کھڑا تھا۔ تیسرے شخص کا چہرہ صاف نظر آ رہا تھا۔ میں اسے پہچان گیا، یہ وہی شخص تھا جس نے میرے والد کی موت کے بعد مجھے سب سے زیادہ سہارا دیا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جسے میں نے ہمیشہ اپنا خیر خواہ سمجھا تھا۔ میں نے اس کا نام اپنی بیوی کو بتایا تو وہ بھی حیران رہ گئی۔ ہم نے فوراً چچا کو فون کیا۔ انہوں نے کہا اب تمہیں اس کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا کیونکہ وہی سلیم کا اصل ساتھی ہے۔ میں نے کہا تو سلیم کون ہے؟ چچا نے جواب دیا سلیم وہ نام تھا جو تمہارے والد نے جان بوجھ کر لوگوں کے سامنے استعمال کیا تاکہ اصل شخص چھپا رہے۔ میں نے پوچھا اصل نام کیا ہے؟ چچا بولے وہ نام تمہارے پاس موجود ہے۔ میں نے انگوٹھی دیکھی، اس کے اندر موجود نشان کے ساتھ ایک بہت باریک سا حرف بھی تھا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا تو وہ حرف اسی شخص کے نام کا پہلا حرف تھا۔ میں نے کہا اب مجھے سب سمجھ آ رہا ہے۔ چچا نے کہا اب بھی احتیاط کرو۔ میں نے اس شخص کو فون کیا، اس نے فون اٹھایا اور بولا بیٹا کیا ہوا؟ میں نے کہا مجھے آپ سے ملنا ہے۔ وہ بولا آ جاؤ۔ میں نے پوچھا کہاں؟ اس نے ایک جگہ کا نام بتایا۔ میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر وہاں پہنچا۔ وہ شخص ایک کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس نے ہمیں دیکھ کر مسکرا کر کہا مجھے معلوم تھا تم ایک دن یہاں پہنچو گے۔ میں نے کہا میرے والد کو کس نے مارا؟ اس نے کہا تمہارے والد نے خود اپنی موت کو دعوت دی تھی۔ میں غصے سے بولا سچ بتاؤ۔ وہ بولا تمہارے والد نے میرے خلاف ثبوت جمع کیے تھے۔ میں نے کہا اور آپ نے سلیم کو استعمال کیا؟ وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا آپ ہی سلیم کے اصل ساتھی تھے۔ وہ ہنس پڑا، پھر بولا تمہارے والد بہت سمجھدار تھے لیکن انہوں نے ایک غلطی کی، انہوں نے اپنے بیٹے کو کمزور سمجھا۔ میں نے کہا میرے والد نے مجھے بچایا تھا۔ وہ بولا نہیں، انہوں نے تمہیں اندھیرے میں رکھا۔ میں نے کہا اب وہ اندھیرا ختم ہو گیا ہے۔ اس نے میز سے ایک فائل اٹھائی اور میری طرف پھینک دی۔ فائل میں میرے والد کے کاروبار کے کاغذات تھے۔ ایک کاغذ پر میرے والد کے دستخط تھے، اس کے نیچے میرے چچا کے دستخط تھے۔ میں چونک گیا۔ اس نے کہا دیکھا تمہارے چچا بھی اس کھیل میں تھے۔ میں نے کہا یہ جعلی دستخط ہیں۔ وہ بولا تم ثابت نہیں کر سکتے۔ اچانک دروازہ کھلا اور پولیس اندر داخل ہو گئی۔ میں حیران رہ گیا۔ میری بیوی نے کہا میں نے پولیس کو پہلے ہی سب ثبوت دے دیے تھے۔ اس شخص کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا لیکن کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ پولیس افسر نے مجھے بتایا کہ سلیم کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس نے اعتراف کیا ہے کہ میرے والد کو زہر اسی شخص کے کہنے پر دیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا لیکن میرے والد کی آخری نماز پڑھانے والا کون تھا؟ افسر نے کہا وہی شخص جس نے تمہارے والد کی موت کے بعد تمہیں سب سے زیادہ سہارا دیا تھا۔ میں خاموش ہو گیا۔ میرے سامنے برسوں کی یادیں گھومنے لگیں۔ مجھے یاد آیا کہ والد کے موت کے بعد اسی شخص نے مجھے کہا تھا کہ میں کاروبار سے دور رہوں۔ اسی شخص نے میری شادی کے کئی فیصلوں میں مشورہ دیا تھا۔ اسی شخص نے اختر صاحب کے گھر جانے سے بھی مجھے روکا تھا۔ اسی شخص نے مجھے ہمیشہ سلیم سے دور رہنے کا کہا تھا اور شاید اسی وجہ سے میں کبھی سچ تک نہیں پہنچ سکا تھا۔ لیکن ابھی ایک سوال باقی تھا، اختر صاحب نے میری شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ میں ان کے گھر گیا، وہ بہت خاموش بیٹھے تھے۔ میں نے کہا اب مجھے یہ بات بتائیں، آپ نے میری شادی سے انکار کیوں کیا تھا؟ انہوں نے آنکھوں میں آنسو لیے کہا کیونکہ تمہارے والد نے مجھے خود کہا تھا اپنی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں تو وہ لوگ تمہاری بیٹی کو استعمال کریں گے، تمہیں بھی خطرہ ہوگا۔ میں نے تمہیں برا سمجھ کر انکار نہیں کیا تھا، میں تمہیں زندہ دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا آپ نے مجھے اتنے سال تک کیوں یہ نہیں بتایا؟ وہ بولے کیونکہ تمہارے والد نے وعدہ لیا تھا کہ جب تک خطرہ ختم نہ ہو میں خاموش رہوں گا۔ اب وہ لوگ قانون کے ہاتھ میں ہیں۔ میری بیوی نے ان کی بیٹی یعنی میری طرف دیکھا اور پھر اپنے والد سے کہا ابا آپ نے ہمیں بہت دیر سے سچ بتایا۔ اختر صاحب نے کہا مجھے معلوم ہے بیٹی، لیکن بعض اوقات انسان سچ بولنے سے زیادہ کسی کی زندگی بچانے کے بارے میں سوچتا ہے۔ میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا میں نے آپ کو برسوں غلط سمجھا۔ وہ بولے میں بھی تم سے معافی مانگتا ہوں، آپ نے جو کیا شاید اسی وجہ سے آج ہم سب زندہ ہیں۔ انہوں نے کہا مجھے صرف ایک بات کا افسوس ہے۔ میں نے پوچھا کیا؟ وہ بولے تمہارے والد نے آخری وقت میں مجھے کہا تھا کہ اگر انگوٹھی کبھی تمہاری بیوی
बीवी तक पहुँचे तो समझ लेना कि अब वक्त आ गया है। मैं चौंक गया। मैंने पूछा, लेकिन वो कैसे जानते थे कि मेरी शादी किससे होगी? अख्तर साहब ने जवाब दिया, वो ये नहीं जानते थे कि तुम किससे शादी करोगे। उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि अंगूठी किसी ऐसी औरत के हाथ में जाएगी जो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ खड़ी होगी। मैंने अपनी बीवी की उंगली की तरफ देखा, अंगूठी अब भी वही थी। मैंने कहा, तो क्या ये सब इत्तेफाक था? अख्तर साहब बोले, शायद इत्तेफाक नहीं, तुम्हारे वालिद की आखिरी कोशिश थी। मैंने कहा, लेकिन उन्होंने ये अंगूठी बनवाई किसके लिए थी? अख्तर साहब कुछ देर खामोश रहे, फिर बोले, तुम्हारी बीवी के लिए। मैं हैरान रह गया, मेरी बीवी भी हैरान थी। अख्तर साहब ने कहा, तुम्हारे वालिद ने इसे उस वक्त देखा था जब वो बहुत छोटी थी। उन्हें मालूम हो गया था कि इसके वालिद सलीम के खिलाफ खड़े हैं। उन्होंने इस बच्ची को खतरे से बचाने के लिए ये अंगूठी बनवाई और इसके अंदर एक निशान छोड़ा। मैंने पूछा, लेकिन अंगूठी मेरी बीवी तक पहुंची कैसे? अख्तर साहब ने कहा, यही तो आखिरी राज है। मैंने पूछा, कौन सा राज? उन्होंने कहा, वो अंगूठी सुनार की दुकान तक किसी ने नहीं पहुंचाई थी। तुम्हारे वालिद ने उसे बरसों पहले एक ऐसे शख्स के पास अमानत के तौर पर रखा था, जैसे वो जानते थे कि वो एक दिन तुम्हें दुकान तक ले आएगा। मैंने कहा, वो शख्स कौन था? अख्तर साहब ने मेरी तरफ देखा और बोले, मैं हैरान रह गया। उन्होंने कहा, तुम्हें याद है चंद माह पहले मैंने तुम्हें एक सुनार का पता दिया था? मैंने कहा, हाँ। वो बोले, मैंने तुम्हें वो पता सिर्फ इसलिए दिया था ताकि तुम उस दुकान तक पहुंचो, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपनी बीवी को साथ लेकर जाओगे। वो अपनी पसंद से वही अंगूठी उठा लेगी। मेरी बीवी ने अंगूठी को देखा और आहिस्ता से कहा, तो ये सब पहले से तय था? अख्तर साहब बोले, नहीं, सिर्फ रास्ता तय था, आगे क्या होगा ये कोई नहीं जानता था। मैं खामोश हो गया। मुझे महसूस हुआ कि मेरे वालिद ने मरने से पहले अपनी जिंदगी का आखिरी मंसूबा भी मेरे लिए छोड़ दिया था। मैंने पूछा, लेकिन मेरे वालिद ने आपको ये सब क्यों बताया? अख्तर साहब बोले, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने गलत फैसला किया है। उन्होंने कहा था कि अगर कभी तुम मुझे माफ कर दो तो मेरी तरफ से ये आखिरी अमानत तुम तक पहुंचा देना। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने अपनी बीवी का हाथ थामा, उसने भी मेरा हाथ मजबूती से पकड़ लिया। मैंने कहा, आज मुझे समझ आया कि बाज़ औक़ात इंसान जिस चीज को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी महरूमी समझता है, वही महरूमी उसे एक बड़े नुकसान से बचा रही होती है। अख्तर साहब ने कहा, बिल्कुल। मैं घर वापस आया तो रात काफी हो चुकी थी। मैंने अंगूठी उतारी और उसे मेज पर रखा। मेरी बीवी ने पूछा, अब इसे क्या करेंगे? मैंने कहा, इसे संभाल कर रखेंगे। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि ये मेरे वालिद की आखिरी निशानी है। वो बोली, और मेरे लिए ये हमारी शादी की निशानी है। मैं मुस्कुराया। हम दोनों खामोश बैठे रहे। अचानक मुझे अंगूठी के अंदर वो बारीक सा निशान दोबारा नजर आया। मैंने उसे रोशनी में देखा तो निशान के नीचे एक और बहुत छोटा सा लफ्ज लिखा था जो पहले कभी नजर नहीं आया था। मैंने गौर किया तो वो लफ्ज था, अमानत। मैंने अपनी बीवी से कहा, देखो। उसने निशान देखा और कहा, अमानत। मैंने कहा, मेरे वालिद ने सिर्फ राज नहीं छोड़ा था, उन्होंने एक अमानत छोड़ी थी। हम दोनों ने अंगूठी को दोबारा संभाल कर रख दिया। चंद हफ्तों बाद अदालत में सलीम और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा शुरू हुआ। कई पुराने राज सामने आए। मालूम हुआ कि मेरे वालिद ने बरसों पहले उन लोगों के खिलाफ सबूत जमा किए थे। उनके कत्ल के बाद उन सबूतों को खत्म करने की कोशिश की गई थी, लेकिन मेरे वालिद ने कुछ सबूत मुख्तलिफ जगहों पर छुपा दिए थे। अंगूठी उन्हीं रास्तों में से एक थी। मुझे ये भी मालूम हुआ कि मेरे वालिद ने अख्तर साहब से आखिरी मुलाकात में यही कहा था कि दौलत और ताकत के सामने कभी अपने असूल ना बेचना। मैंने सोचा कि शायद यही वजह थी कि मेरे वालिद ने कभी मुझे दौलत का लालच नहीं दिया था। वो चाहते थे कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं। एक दिन मैंने अपनी बीवी से कहा, अगर उस दिन तुम्हें वो अंगूठी पसंद ना आती तो? वो हंसकर बोली, फिर शायद आप दूसरी अंगूठी ले देते। मैंने कहा, और अगर दूसरी ले लेता? वो बोली, तो शायद हमारे लिए ये राज कभी ना खुलता। फिर तुम्हारी पसंद ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। वो हंसने लगी। मैंने कहा, लेकिन एक बात मुझे आज भी हैरान करती है। वो बोली, क्या? मैंने कहा, तुम्हें अंगूठी देखकर पहले ही क्यों लगा था
کہ تم اسے کہیں جانتی ہو۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر بولی، شاید اس لیے کہ بچپن میں میرے والد نے مجھے یہی انگوٹھی ایک بار دکھائی تھی۔ میں چونک گیا۔ میں نے کہا، کیا؟ وہ بولی، ہاں، مجھے اب یاد آ گیا ہے، میں بہت چھوٹی تھی، والد نے مجھے یہ انگوٹھی دکھا کر کہا تھا کہ یہ ایک دن تمہارے لیے بہت اہم ہوگی۔ میں نے حیرت سے کہا، تمہیں یہ بات اب یاد آئی؟ وہ بولی، ہاں۔ اس سارے واقعے کے بعد جیسے میرے ذہن کی پرانی یادیں واپس آ رہی ہیں۔ میں نے کہا، پھر شاید یہی وجہ تھی کہ تم نے اسے فوراً پسند کر لیا۔ وہ بولی، شاید۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس وقت مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ ہماری زندگی میں کچھ فیصلے ہماری سمجھ سے باہر بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ہم کسی شخص کو برا سمجھتے ہیں مگر وہ ہمیں بچا رہا ہوتا ہے، کبھی ہم کسی انکار کو اپنی توہین سمجھتے ہیں مگر وہ انکار ہمارے لیے رحمت بن جاتا ہے، کبھی ایک چھوٹی سی چیز ہمیں معمولی لگتی ہے مگر وہی چیز ہمارے سامنے پوری حقیقت کھول دیتی ہے، اور کبھی دولت، جائیداد اور حیثیت کے پیچھے بھاگتے ہوئے ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اصل دولت انسان کا کردار ہے۔ میں نے اختر صاحب سے دوبارہ ملاقات کی۔ میں نے ان سے کہا، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ وہ بولے، کہو بیٹا۔ میں نے کہا، جس دن آپ نے میری شادی سے انکار کیا تھا میں نے آپ کو اپنی زندگی کا سب سے برا انسان سمجھا تھا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتے رہے۔ میں نے کہا، لیکن آج مجھے معلوم ہے کہ آپ نے جو کیا وہ آسان نہیں تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیا تھا۔ میں نے کہا، اب وہ بات ختم ہو گئی۔ انہوں نے کہا، کیا تم مجھے معاف کر سکتے ہو؟ میں نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا، دل سے۔ وہ رو پڑے۔ ان کی بیوی نے بھی آنکھیں پونچھی۔ میری بیوی نے اپنے والد کو گلے لگا لیا۔ اس لمحے مجھے لگا کہ کئی سال سے جو بوجھ ہمارے دلوں پر تھا وہ اتر گیا۔ میں نے کہا، ہم سب نے بہت کچھ کھویا ہے لیکن اب کم از کم ہم اپنی باقی وقت کو نفرت میں ضائع نہیں کریں گے۔ اختر صاحب بولے، یہی تمہارے والد بھی چاہتے تھے۔ میں نے پوچھا، آپ کو یقین ہے؟ وہ بولے، انہوں نے آخری بار مجھ سے یہی کہا تھا کہ اگر میں زندہ رہوں تو تمہیں دولت نہیں، سچ دینا۔ میں خاموش ہو گیا۔ مجھے لگا جیسے میرے والد میرے سامنے بیٹھے ہوں۔ کئی سال گزر گئے، زندگی معمول پر آ گئی، لیکن وہ انگوٹھی آج بھی ہماری الماری میں محفوظ ہے۔ میری بیوی کبھی کبھی اسے نکال کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے، مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک چھوٹی سی انگوٹھی نے ہماری زندگی کا اتنا بڑا راز کھول دیا۔ میں اسے جواب دیتا ہوں، مجھے یقین نہیں آتا کہ جس شخص کے انکار نے مجھے برسوں تک تکلیف دی اسی نے آخر کار مجھے میرے والد کا آخری پیغام پہنچایا۔ ہم دونوں مسکرا دیتے ہیں، لیکن اس کہانی نے مجھے ایک بہت بڑا سبق دیا۔ میں نے سیکھا کہ انسان کو کبھی صرف اس کے مال سے نہیں پرکھنا چاہیے۔ میں نے سیکھا کہ کسی غریب یا کم حیثیت انسان کو صرف اس لیے ٹھکرانا نہیں چاہیے کہ اس کے پاس دولت نہیں۔ میں نے یہ بھی سیکھا کہ بعض اوقات والدین اپنے بچوں کے لیے ایسے فیصلے کرتے ہیں جن کی اصل وجہ وہ فوراً نہیں بتا سکتے، اور سب سے بڑھ کر میں نے یہ سیکھا کہ شک اور حقیقت میں بہت فرق ہوتا ہے۔ اگر میں نے ہر شخص پر صرف شک کی بنیاد پر فیصلہ کیا ہوتا تو شاید میں اپنے بہت سے رشتے ہمیشہ کے لیے کھو دیتا۔ اختر صاحب نے غلطی کی تھی لیکن ان کی نیت بری نہیں تھی۔ میرے چچا نے کچھ باتیں چھپائی تھی لیکن وہ میرے والد کی حفاظت کے وعدے میں بندھے ہوئے تھے۔ سونار نے بھی برسوں خاموشی اختیار کی لیکن آخرکار اس نے سچ سامنے لانے میں مدد کی، اور میری بیوی جس پر ایک لمحے کے لیے مجھے شک کا احساس ہوا تھا وہی میرے ساتھ ہر قدم پر کھڑی رہی۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے بچوں کو بھی ایک بات سکھائی کہ کسی انسان کی عزت اس کی گاڑی، گھر، لباس یا بینک اکاؤنٹ سے نہیں ہوتی۔ انسان کی اصل پہچان اس کا کردار ہے۔ اگر کوئی شخص دولت مند ہے لیکن دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے تو اس کی دولت اسے بڑا انسان نہیں بنا سکتی، اور اگر کوئی شخص غریب ہے لیکن مشکل وقت میں کسی کا ہاتھ تھام لیتا ہے تو وہ بہت امیر انسان ہے۔ میں آج بھی کبھی کبھی سونار کی اس دکان کے سامنے سے گزرتا ہوں تو گاڑی آہستہ کر دیتا ہوں۔ مجھے وہ دن یاد آ جاتا ہے جب میں اپنی بیوی کو صرف اس لیے انگوٹھی دلانے لے گیا تھا کہ اسے وہ ڈیزائن پسند آیا تھا۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ معمولی سا فیصلہ میری پوری زندگی بدل دے گا۔ مجھے اختر صاحب کا چہرہ یاد آتا ہے، ان کی گھبرائی ہوئی نظریں یاد آتی ہیں
ہیں ان کا وہ جملہ یاد آتا ہے، اس انگوٹھی کو سنبھال کر رکھنا۔ مجھے اپنے والد کا خط یاد آتا ہے، مجھے وہ رات یاد آتی ہے جب نامعلوم نمبر سے فون آیا تھا، مجھے وہ پرانا پل یاد آتا ہے، مجھے وہ تصویر یاد آتی ہے جس میں میرے والد اور اختر صاحب ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑے تھے جسے میں کبھی پہچان نہیں سکتا تھا، اور مجھے وہ آخری لمحہ یاد آتا ہے جب اصل حقیقت میرے سامنے آئی تھی۔ اگر اس دن میں اپنے بیوی کی پسند کو نظر انداز کر دیتا اور دوسری انگوٹھی لے لیتا تو شاید یہ راز کبھی نہ کھلتا۔ کسی کو صرف اس کے لباس سے، اس کے گھر سے، اس کی گاڑی سے، اس کی جیب سے یا اس کی غربت سے مت پرکھیں، انسان کو اس کے دل اور کردار سے پرکھیں، کیونکہ سونے کی انگوٹھی قیمتی ہو سکتی ہے لیکن ایک اچھا انسان اس سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ اور آخر میں اپنی بیوی کی طرف دیکھ کر ہمیشہ یہی کہتا ہوں، اس دن تم نے جو انگوٹھی پسند کی تھی وہ صرف ایک زیور نہیں تھی، وہ ہماری زندگی کا وہ دروازہ تھی جس کے پیچھے میرے والد کا آخری راز چھپا ہوا تھا۔ وہ مسکرا کر جواب دیتی ہے، اور آپ نے وہ دروازہ کھول دیا؟ میں کہتا ہوں نہیں، ہم نے مل کر کھولا۔ وہ میرا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے، اور ہمیشہ مل کر چلیں گے؟ میں جواب دیتا ہوں، انشاءاللہ۔ پھر میں اس انگوٹھی کو دیکھتا ہوں اور دل ہی دل میں اپنے والد کے لیے دعا کرتا ہوں۔ میرے دل میں ایک عجیب سا سکون اترتا ہے کیونکہ اب مجھے معلوم ہے کہ ان کی آخری امانت صحیح ہاتھوں میں ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ کھویا لیکن اس راز نے مجھے ایک ایسی چیز دی جو شاید دنیا کی کسی دولت سے نہیں مل سکتی تھی، اور وہ تھی حقیقت۔ اسی حقیقت نے مجھے سکھایا کہ انسان کی اصل پہچان اس کے کردار سے ہوتی ہے، رشتوں کی اصل طاقت اعتماد سے ہوتی ہے، اور زندگی کی اصل خوبصورتی معاف کرنے میں ہے۔ یہی میری کہانی ہے، یہی اس انگوٹھی کا راز ہے، اور یہی وہ سبق ہے جسے میں اپنی پوری زندگی کبھی نہیں بھولوں گا۔